तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। मैं हैरान हूं कि रूत को छुड़ाने का हक हासिल करने के लिए बोएज फाटक पर क्यों गया। रूत का नजदीक तरीन कराबती कौन था जिसे दोस्त कहा जाता है। बोएज मोल लेने के मामले में किससे रजू करता है। कराबती की क्या खसूसियात थीं और ये सिर्फ मसीह में कैसे पाई गईं। खुदा ने रूत और नोमी से पिछले दिनों का अजाला कैसे किया और क्या अजर दिया। खुशामदीद। आप सब देखने वालों को रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं और आज हम रूत की किताब के चौथे बाब का मुतालिया करेंगे जो कि आखिरी बाब है। और रूत की किताब पुराने अहदनामे की तीसरी तारीखी किताब है। पिछली इकसात में हम रूत की किताब के 3 अबवाब का मुतालिया कर चुके हैं और आज हम चौथे बाब का मुतालिया करेंगे और ये इस किताब के मुताले की आखिरी किस्त है। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादमीन को जो हमारे साथ मौजूद हैं खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मुहीब, हम रूत की किताब का बुनियादी पैगाम और मरकजी मजमून जाने बगैर इसको खत्म नहीं करना चाहते। रूत एक मुआबी औरत है जो मुआब से लंबा सफर तय करके इसराइल के खुदा के पैरों के नीचे पनाह हासिल करने के लिए आई थी। नोमी के साथ बगैर किसी खानदान, घर, कपड़ों और मददो तहफ़्फ़ुज़ के आई, पर जब उसने इसराइल के खुदावंद के पैरों के नीचे पनाह ढूंढी तो उसे वो सब कुछ हासिल हो गया। उसको प्यार, मोहब्बत, रहम दिली और तहफ़्फ़ुज़, वो सब कुछ जो वो चाहती थी वो उसको मिल चुका था। और यकीनन ये दौर की लड़की सिर्फ बॉयस के शहर, उसके घर खलियान में ही नहीं बल्कि आखिरकार बॉयस के घर और उसके दिल तक पहुंच गई। बॉयस ने उससे कहा, खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इज़राइल के खुदा की तरफ से जिसके पनाह के लिए आई है, और तुझे अपना पूरा अजर मिले। और उसका अजर जौ या गेहूं नहीं बल्कि जौ या गेहूं का मालिक, खलियान और खलियानों का मालिक, जलाल का बाप और अजीम मर्द और बहुत दौलतमंद था। ये वो शख्स था जिसके साथ वो बंधी और उसने उसे जीत लिया। हम भी दूर थे और हम खुदा को जानने से बहुत दूर थे। हम अनजान थे और हमारी दुनिया में खुदा नहीं था। हमारा खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। जी हाँ, हमारा खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। हम अपने नजात दहिंदा और छुड़ाने वाले मसीह से जुड़ गए हैं जो हमें अबलीस की गुलामी से रिहाई देता है, जिसने हमें अपने साथ करीब तरीन और पाक तरीन ताल्लुक में बांधा। हम भी अच्छे इख्तिताम का इंतजार करते हैं। जैसे रूत का सफर एक शानदार और बाबरकत शादी के साथ बॉयस के घर में खत्म हुआ, वैसे ही हम भी बहुत जल्द बाप के घर में मसीह के साथ होंगे और हम उसमें हमेशा तक और उसकी मोहब्बत में शादमान रहेंगे। तब भी अगर रूत पहल करके और उससे ना कहती तो बॉयज रूत की तरफ माइल ना होता और कोई भी शख्स जो खुदा से दूर है, क्योंकि मसीह ने रिहाई का काम मुकम्मल कर दिया है और वो मिलाप के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। वो हमें खुशी और बरकत देना चाहता है और आज़ाद करना और हर शख्स को रिहाई देना चाहता है।
پر وہ تب تک ایسا نہیں کرتا جب تک وہ شخص اس سے نہ کہے۔ بھائی اسحاق، میں چوتھے باب کی کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ تب بوئز پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا، اور دیکھو جس نزدیک کے قرابتی کا ذکر بوئز نے کیا وہ آ نکلا۔ اس نے اس سے کہا، ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا۔ سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے 10 آدمیوں کو بلا کر کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ سو وہ بیٹھ گئے۔ تب اس نے اس نزدیک کے قرابتی سے کہا، نومی جو مواب کے ملک سے لوٹ آئی ہے، زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی علی ملک کی ہے بیچتی ہے۔ سو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے اور میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے۔ اگر تو اسے چھڑاتا ہے تو اسے چھڑا، اور اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے، اور میں تیرے بعد ہوں۔ اس نے کہا، میں چھڑاؤں گا۔ تب بوئز نے کہا، جس دن تو وہ زمین نومی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھے اس کو موابی روت کے ہاتھ سے بھی مول لینا ہوگا، تاکہ اس مردہ کا نام اس کی میراث پر قائم رہے۔ تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا، میں اپنے لیے اسے نہیں چھڑا سکتا، تا نہ ہو کہ میں اپنی میراث خراب کر دوں۔ اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تو لے لے، کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا۔ اور اگلے زمانے میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلنے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا۔ اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ سو اس نزدیک کے قرابتی نے بوئز سے کہا کہ تو آپ ہی سے مول لے لے۔ پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی، اور بوئز نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا، تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے علی ملک اور کلیون اور محلون کا سب کچھ نومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے۔ ماں سوا اس کے میں نے محلون کی بیوی موابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے، تاکہ اس مردہ کے نام کو اس کی میراث میں قائم کروں، اور اس مردہ کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازے سے مٹ نہ جائے۔ تم آج کے دن گواہ ہو۔ تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں۔ خداوند اس عورت کو تیرے گھر میں آئی ہے راخل اور لیا کی مانند کرے، جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا، اور تو افراطہ میں تحسین و آفرین کا کام کرے، اور بیت الحم میں تیرا نام ہو، اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو جو یہودا سے تمر کے ہوا۔ میرا آپ سے سوال ہے، شروع میں بوئز پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا۔ یہ پھاٹک ہمیں کس بارے میں بتاتا ہے؟ دراصل پھاٹک اور عدالت فیصلہ کرنے کی جگہ تھی، اور اس سادہ کہانی کی 2 وجوہات کے مد نظر بوئز کو اس پھاٹک پر جانا پڑا، اور اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ زمین کا فیصلہ اور پھر بوئز کی روت کی شادی سے متعلق اس میراث کا فیصلہ ابھی ہونا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس فیصلے میں نزدیک کے قرابتی کا شامل ہونا بہت لازمی تھا، اسے موجود ہونا چاہیے، اور جیسی توقع تھی کہ نزدیک کا قرابتی یا اندر آئے گا یا باہر جائے گا، تو ہم نزدیک کے قرابتی کو پھاٹک پر لانا چاہتے ہیں، اور اسی وقت بزرگوں کو وہاں ہونا چاہیے تاکہ دیکھیں کہ اس مقدمے کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو، اور اس کی نشاندہی ہم نے احبار کے 25ویں باب میں بھی کی ہے۔ پر دراصل میں کہوں گا کہ اس کہانی کی ایک خوبصورت علامتی تصویر ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ بوئز مسیح کی علامت ہے تو یہ حقیقت ہے، اور میں کہوں گا روت کے بارے میں اسے در حقیقت 2 مسئلے تھے۔ اسے کسی کی ضرورت تھی جو اس کو تحفظ، محبت اور اپنا ہاتھ دے، اور میں کہوں گا کہ اسے کسی کی ضرورت تھی جو اس کے لیے قربان ہو، کیونکہ وہ اسے چھڑانا چاہتا تھا، اس کی جگہ اس کا نمائندہ بن کر مرے۔ لیکن اس میں ایک شرعی مسئلہ تھا، کیونکہ مجھ سمیت تمام گناہ گاروں نے خدا کی نظر میں گناہ کیا، تو اس کی قیمت کون چکائے گا؟ یہاں پہلا نقطہ اس کا متبادل اس کی جگہ پر لانا، اور یہاں ہم تیسرے باب میں روت اور بوئز کی تصویر دیکھتے ہیں۔ جب بوئز لیٹ گیا جیسے مسیح مر گیا، اور روت بھی لیٹ گئی جیسے ایک ایماندار مسیح کے ساتھ موا اور اس کے ساتھ جیے گا، اور یہاں ہم مسیح کو دیکھتے ہیں جو ہماری جگہ ہمارا نمائندہ بن کر موا، کیونکہ اس نے ہمارے کیے گناہوں کی قیمت چکائی۔ لیکن چوتھے باب میں ایک اور بڑا مقدمہ ہے، وہ صرف محبت ہی نہیں کرتا بلکہ خدا کی عدالت بھی ہے، اور الہی عدالت ہے، اور کوئی ہے جو شروع میں آیا جسے ہم بعد میں دیکھیں گے، وہ جس کا مقدمہ حل کرنا ہے، اور اس کے بعد
مسیح آ کر 2 مقدمات کا فیصلہ کرے گا، زمین کا فیصلہ اور پھر میراث کا فیصلہ۔ بوئز نے زمین مول لی، پر میں کہوں گا کہ بوئز کا دل روت سے جڑا ہوا تھا۔ صحیح، اسے پھاٹک پر جانا تھا۔ یہ گلگتا کے مقام کی تصویر پیش کرتا ہے، یہ گلگتا کی تصویر ہے، اور سارے ہم سلیب کے منظر کو یاد ہیں۔ کرتے ہیں، اور یہ ہمیں یاد ہے کہ پھاٹک عدالت کی جگہ ہے، اور یہ لازم ہے کہ ہم سب سے جڑنے کے لیے مسیح پہلے بالکل۔ مصلوب ہوا اور اس نے سزا اور عدالت کا ہمیں یاد مزہ ہے خروج چکھا۔ 12 میں فسح کا برہ مسیح کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اس کا خون اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگایا، اور ہمیں عبرانی غلام کا قانون بھی یاد صحیح۔ ہے۔ خروج کے 21ویں باب میں وہ دروازے پر لگایا گیا، دروازے کی بہت سی کہانیاں ہیں، بالکل۔ اور یہ عدالت کے متعلق بات عدالت کرتا کے ہے۔ مطابق۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ سوال پوچھیے۔ یہ کرابتی کون ہے اور اسے ارے بھائی کہا گیا ہے، پر اس کے نام کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ کرابتی کون ہے، اس کو ارے بھائی کہہ کر مخاطب کیا، اس کے نام کا ذکر پہلے کیوں نہیں آیا؟ یہ کرابتی یا نزدیک کا کرابتی وہ شخص تھا جس کا بوئز کی نسبت روت اور آل مالک کے خاندان سے زیادہ کرابتی رشتہ تھا، اور اسے روت سے شادی کر کے اور مرے ہوئے کا نام میراث میں قائم رکھنے اور زمین اور میراث کو چھڑانے کا حق تھا، اور بوئز پہلے کرابتی کو پیچھے کر کے اس کا کردار ادا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ نزدیک کا کرابتی تھا۔ دراصل یہ کرابتی یا پہلا کرابتی یا نزدیک کا کرابتی شریعت کی علامت ہے، اور جو مسیح سے پہلے آئی اور انسان کی مشکلات حل کرنے میں ناکام رہی۔ جو مسیح سے پہلے آئی اور انسان کی مشکلات حل کرنے میں ناکام رہی۔ چوتھے باب کے آغاز میں کہا، تب بوئز پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا، اور دیکھو جو نزدیک کے کرابتی کا ذکر بوئز نے کیا وہ نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خصوصاً اس کے لیے نہیں آ رہا، پر وہ وہاں آ نکلا۔ یہ ہمیں نیک سامری کی کہانی کی یاد دلاتا ہے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ پر جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا اور وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا، لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی۔ تو یہ کرابتی شریعت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اور اس کرابتی کے نام کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، اور وہ روت کی مشکل حل کرنے میں ناکام رہا۔ بھائی محب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی مزید وضاحت کریں۔ لفظ شریعت کا کیا مطلب ہے؟ شریعت ہے کیا؟ شریعت خدا کے وہ احکام ہیں جو موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو دیے گئے، اور اس نے 10 احکام دیے۔ ان میں سے چند خدا کے ساتھ تعلق کے بارے میں اور چند انسان کے ساتھ تعلق کے بارے میں ہیں، لیکن انہیں احکامات کو ماننا تھا، اور جو کوئی شریعت پر عمل نہیں کرتا تھا اس پر خدا کا غضب اور لعنتیں نازل ہوتی تھی، کیونکہ اس نے خدا کے احکام کو نہیں مانا اور شریعت پر عمل نہیں کیا۔ شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی کے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے۔ تو اگر شریعت خدا کے احکام تھے تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ خدا کے احکام ہمیں بچا نہیں سکے؟ دیکھیں، یہ انسان کی نااہلی تھی، وہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھا۔ مسئلہ انسان کی نااہلی کا ہے، شریعت کامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ شریعت کامل ہے، یہ انسان کو قابل اور اہل مانتی ہے۔ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے، وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ لوگ اپنے آپ سے اور اپنی کمزوریوں سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے کہا، جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ اس نے ان کا امتحان لیا، اور ان 1500 سالوں میں کوئی بھی شریعت میں کامیاب نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی شریعت پر عمل کرنے پر کسی ایک بات میں بھی ناکام رہے تو وہ اس کا جواب دہ ہوگا، اور اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ وہ خدا کے خلاف نافرمانی کرتا ہے جس نے ہمیں شریعت دی۔ خدا نے کہا، خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا،
اور نہ جھوٹی گواہی دینا. جو کوئی ایک بھی بات میں ناکام رہے تو وہ ان سب کا جواب دہ ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. شریعت کی خامی کی وجہ سے نہیں بلکہ انسان کی نااہلی کی وجہ سے کوئی بھی خدا کے احکامات پر پورا نہیں اتر سکا. اس لیے جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی تو انسان جسمانی طور پر کمزور ہے وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نزدیک کا قرابتی شریعت کا حوالہ دیتا ہے. جی بالکل. اور یہ اس لیے آئی کہ انسان کی نااہلی کو عیاں کرے اور مسیح کی راہ تیار کرے جو حقیقی رہائی دینے والا ہے. جی. اور جیسے یہاں پر ہوا نزدیک کا قرابتی آ نکلا، لہٰذا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت خدا کا بنیادی مقصد نہیں تھا، پر وہ وقتی تھی. پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب بعد میں دی گئی. اب میں بھائی اسحاق سے سوال کروں گا. بھائی اسحاق، ہم نے بھائی محیب سے جانا کہ نزدیک کا قرابتی شریعت ہے، اور شریعت میں خامی نہیں تھی بلکہ یہ انسان کی نااہلی تھی جو اس کو معلوم نہ تھا کہ شریعت پر کیسے عمل کرے. تو ہمیں بتائیے کہ حقیقی قرابتی کی خصوصیات کیا ہیں؟ کیا یہ کسی شخص میں پائی گئیں؟ بالکل، یہ واضح ہے کہ بوئز اس قابل تھا، اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع کی معرفت پہنچی، اور اس کے مطابق قابل قرباتی میں چند خصوصیات ہونی چاہیے. وہ شخص آزاد ہونا چاہیے، آزاد، اس پر قرض نہ ہو، وہ اس کے قریب ہو جسے وہ چھڑانے والا ہے، کیونکہ ایک دور کا شخص ایسا نہیں کر سکتا. وہ دولت مند اور چھڑانے کے قابل اور وہ مول لینے شادی کرنے کے قابل ہونا چاہیے، اور اسے یہ کرنے کی خواہش ہونی چاہیے. شاید وہ آزاد قریب کا اور دولت مند اور قابل شخص ہو مگر اسے یہ کرنے کی خواہش ہو. اور میں کہوں گا کہ بھائی یہ ایک شاندار منظر ہے. یہاں بوئز مسیح کی شاندار تصویر پیش کر رہا ہے جو کہ نزدیک کا قرابتی ہے، کیونکہ گناہ گار روح کا نزدیک کا قرابتی بس یسوع المسیح ہے، کیونکہ وہ گناہ سے پاک اور آزاد ہے، اور وہی گناہوں کی قیمت چکانے کے لائق ہے کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ لامحدود ہے، اور وہی انسانی جسم میں مجسم ہوا. وہ واحد ہے، پاک ہے، اور تیسری بات اسے یہ کرنے کی خواہش ہے، اور وہ زمین پر صرف انسان کے لیے آیا تو وہ اس لائق ہے اور اسے یہ کرنے کی خواہش ہے کیونکہ وہ آزاد ہے اور ہمارے قریب بھی ہے. لکھا ہے، پس جس صورت میں لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی کہ ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑائے. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ مسیح پوری دنیا کو چھڑانے کے لائق ہے. وہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ جسم میں مجسم ہوا. اس لیے بائبل میں واضح لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے نجات نہیں. اور ہم نے دیکھا کہ شریعت نے ہماری نااہلی کو ظاہر کیا ہے. غلطیوں کے خط میں لکھا ہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہماری استاد بنی تو اس نے ہماری نااہلی اور یسوع المسیح کی ضرورت کو ظاہر کیا. لیکن لوگ آج بھی خود کو شریعت کے احکام کے نیچے رکھتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ احکامات کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں جو ہمیں نہیں بچاتے. اور کچھ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی KG میں واپس جائے، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. خوشخبری یہ ہے کہ آج ہمارے پاس مسیح ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے لوگ خود کو ان احکامات کے نیچے نہ دبائیں جو کہ شریعت میں موجود ہیں، بلکہ ہمیں مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے. یہ حقیقت اور قابل قرابتی کی ایک واضح تعلیم ہے. ہم نے جانا کہ 2 مسائل ہیں، اور پہلا کہ روت چاہتی تھی کہ کوئی اس کو محبت کرے اور اپنائے اور اس کے ساتھ بندھن میں بندھے، پر ساتھ ہی یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور 4 باب کا عنوان ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا قرض چکائے، اسے اس کا مول لے کر چھڑانے اور آزاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد وہ روت سے تعلق جوڑ سکتا ہے. دراصل علامتی طور پر ہم بھی بندھے ہوئے ہیں، اور جب تک ہم کسی اور کے ساتھ بندھے ہیں تب تک مسیح کے ساتھ نہیں بندھ سکتے. ہم آدم سے جڑے ہیں، ہم گناہ سے جڑے تھے، ہم شریعت سے جڑے ہوئے تھے، اور اس نسبت کو ختم ہونا تھا. یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا. جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے. تو جب تک میں جیتا ہوں میں مسیح سے نہیں جڑ سکتا، کیونکہ میں پہلے ہی کسی اور سے جڑا ہوا ہوں، اور شریعت سے
मुंतका होने के लिए या शरीयत को मरना होगा या तो मुझे। तो बाइबल के मुताबिक मैं मसीह की सलीब के साथ मुआ तो मैं आजाद हो गया हूँ, तो ये मेरे लिए मुमकिन हो गया। मैं और आपसे जुड़ कहना गया। चाहूंगा कि इसको गलत ना समझा जाए, क्योंकि हम शरीयत के नुक्ते नज़र से मौत के बारे में बात कर रहे हैं। शरीयत के नुक्ते नज़र से मैं आदम से गुनाह के तौर पर और शरीयत से शोहर के तौर पर जुड़ा हुआ हूँ। देखें, मैं आदम के सर के तौर पर, गुनाह से उस्ताद के तौर पर और शरीयत से शोहर के तौर पर जुड़ा हुआ हूँ, और मसीह मेरी जगह सलीब पर मुआ और मैं भी उसके साथ मुआ और आज़ाद हुआ और उससे जुड़ने के काबिल बना। नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। चौथे बाब की 11वीं आयत में लिखा है, तब सब लोगों ने जो फाटक पर थे और उन बुजुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं। खुदावंद इस औरत को जो तेरे घर में आई है राखिल और लैया की मानंद करे, जिन दोनों ने इसराइल का घर आबाद किया, और तू अफराता में तहसीन और आफरीन का काम करे, और बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घर इस नस्ल से जो खुदावंद तुझे इस औरत से दे फारस की घर की तरह हो जो यहूदा से तिमर के हुआ। मैं आपसे इन आयात की वजाहत चाहता हूँ। दर हकीकत मैं तसव्वुर करता हूँ कि रूत ये मंजर देख रही थी और उसने नज़दीक के कराबती के अल्फाज सुने कि किस तरह से माजरत की ताना हो के वो अपनी मेरास खराब कर दे। उसने देखा कि कैसे बॉयज ने इस मामले में मुदाखलत की, नताइज का सामना किया और सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्योंकि वो रूत से मोहब्बत करता था, रूत को इस बात पर फख्र था। उसके दिल में बॉयज के लिए शुक्रगुजारी और तारीफ के जज्बात थे, और उसने महसूस किया कि बॉयज जैसा और कोई नहीं है यहाँ नजदीक के कराबती जिसने मेरी कोई मदद नहीं की, पर मुझे तुझसे उम्मीद है, और ये मेरी उम्मीद जो मुझे तुझसे है कभी नाकाम नहीं होगी। गवाहों ने उस लड़की के बारे में बहुत अच्छी बातें कहीं, हालांकि वो मुआबी थी। उन्होंने उसको राखल और लैया से मंसूब किया, जिन दोनों ने इजराइल का घर आबाद किया और जिनकी नस्ल ने तमाम कबीले निकाले। यकीनन इजराइल की तारीख की इज्जतदार खवातीन थी। गैर कौम की बुत परस्त मुआबी रूत के लिए उन्होंने कहा, खुदावंद इस औरत को तेरे घर में आई है राखल और लैया की मानिंद करे। और उन्होंने खूबसूरती से इजहार किया जिन दोनों ने इजराइल का घर आबाद किया। उन्होंने ये भी कहा, तू अफराता में तस्कीन व आफरीन का काम करे। और अगर ये देखा जाए, ये अल्फाज हमें मसीह के जी उठने की कुदरत को बयान करते हैं। वैसे तीसरे बाप में वो लेट गया और चौथे बाप में वो उठ गया, और ये तस्कीन व आफरीन का काम है। और बैतलहम में तेरा नाम हो, जी उठने के बाद इसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो ख्वा जमीनियों का, ख्वा उसको जो जमीन के नीचे है। और तेरा घर उस नस्ल से है जो खुदावंद तुझे उस औरत से दे फारस के घर की तरह हो जो यहूदा से तमर को हुआ। और हम वापस फजल के मामले पर आते हैं। यहूदा से तमर के फारस और जारा हुए, और यहाँ पर यहूदा के भयानक गुनाह के बावजूद फजल को वाजिया तौर पर देखा जा सकता है। इस तरह से फजल जीत गया और यहूदा के औलाद हुई। और देखा जाए तो इसी तरह से फजल जीत गया, और उससे आगे बोएज और दाऊद और मसीह भी हुआ, और रूत मसीह की शाही निस्बनामे में शामिल हो गई। तो फजल इंसान की बुराई से बढ़कर है। सही। भाई इसहाक, इस किस्त के और इस किताब के आखिरी सवाल में मैं चाहता हूं कि आप रूत और नौमी के लिए खुदा के अजर के बारे में हमें बताएं। ये ईमान का अजर है
اور یہ شاندار ہے کہ روت جو ایک پردیسی ملک میں غریب غلام بننے کی ایک امید لے کر آئی تھی، وہ آخر میں اسرائیل کے خدا کے ساتھ جڑ گئی، اور خدا نے بوئز سے اس کی شادی کا انتظام کیا، جو جلال کا باپ اور عظیم طاقتور مرد تھا، اور اس نے سیکھا کہ روت اسرائیل کی راخل اور لیا کی مانند بنی، جس سے تمام قبیلے نکلے، اور پھر داؤد بادشاہ اور مسیح بھی اسی نسل سے پیدا ہوا۔ اور میں کہوں گا کہ فضل کسی بھی انسان کے خوابوں اور خیالوں سے بڑھ کر ہے۔ اور جب بوئز روت کے پاس گیا تو اس کے بیٹا ہوا، اور نومی کے لیے ایک عجیب بات ہوئی، اور بائبل کہتی ہے اور عورتوں نے نومی سے کہا کہ خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھے نزدیک کی قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا۔ وہ نومی کو مبارکباد دینا چاہتی تھیں کیونکہ جی۔ نومی پیدا نہیں کر سکتی تھی، اس کا ازالہ۔ شوہر اور بچے مر چکے تھے۔ اب نسل کیسے ہو؟ پر جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہی خدا سے ہو سکتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ تمام معاملات خدا پر چھوڑ دو تو اس کا نتیجہ بہترین ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کے آخر پر دیے گئے چند ناموں کے متعلق کچھ بتائیں۔ یہاں 18ویں آیت میں 10 نام اکٹھے دیے گئے ہیں اور لکھا ہے کہ فارس کا نسب نامہ، اور فارس کے معنی ہے شگاف، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح کی پسلی چھیدی گئی اور اس میں سے خون اور پانی بہہ نکلا تاکہ ہمیں دھوئے، اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تاکہ ہم پاک ترین مقام کے قریب جا سکیں۔ اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون کا مطلب ہے باڑ، جو کہ تحفظ کو ظاہر کرتی ہے، اور ایماندار مسیح کے خون کے وسیلے تحفظ محسوس کرتے ہیں۔ اور حسرون سے رام پیدا ہوا، جس کا مطلب ہے بلندی۔ مسیح مر گیا اور جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور رام سے امینداب پیدا ہوا، اور امینداب کا مطلب ہے میرے تفویض کردہ لوگ، جو کہ آج مسیح کے لوگ ہیں۔ اور جب مسیح آسمان پر چڑھ گیا تو کلیسیا قائم ہوئی، اور امینداب سے نحسون پیدا ہوا، جس کا مطلب امتیاز ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آج ایماندار اچھے اور برے ہیں۔ مسیح اور دنیا گناہ، ابلیس اور جسم اور پرانی انسانیت میں امتیاز کرنا جانتا ہے۔ ایماندار فرق کو سمجھتا ہے۔ اور لکھا ہے نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون کا مطلب ہے کپڑا پہننا۔ ہماری حالت کے مطابق ہم نے یسوع کو پہنا ہے، اور ہمیں یہ شرف اور حق حاصل ہے کہ ہم اپنے عمل اور برتاؤ میں بھی اس کو پہنیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ سلمون سے بوئز پیدا ہوا، جس کا مطلب ہے باپ کا جلال، جس کے پاس طاقت ہے، اور آج ہم مسیح سے جڑ چکے ہیں تو ہم طاقتور ہیں۔ اور بوئز سے عبید پیدا ہوا، عبید کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، اور ہم خدا کے پاس آتے ہیں۔ اس کی عبادت کرنے سے مراد اس کی خدمت کرنا اور اپنی عبادت اس کے حضور پیش کرنا ہے۔ اور عبید سے یسی پیدا ہوا، یسی کا مطلب خدا موجود ہے۔ دراصل زندگی کی ہر تفصیل میں خدا موجود ہے، اور خدا گناہگار کی زندگی میں موجود ہے تاکہ اسے بحال کر سکے۔ وہ بھٹکے ایماندار کی زندگی میں موجود نہیں ہے، اور وہ راست باز ایماندار کی زندگی میں موجود ہے تاکہ اجر دے۔ اور آخر میں یسی سے داؤد پیدا ہوا، داؤد کا مطلب عزیز ہے۔ یہ حسین منظر ہے، آخر کار مسیح آیا جو خدا کو عزیز ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایماندار بھی خدا کو بہت عزیز ہیں۔ یہ روت کی کتاب کی کہانی ہے جو داؤد کے آنے پر ختم ہوتی ہے، جو بادشاہ ہوگا، اور مسیح بھی اس ہی کی نسل سے ہوگا، آئے گا۔ یہودا کے قبیلے سے آنے والا شیر ببر، خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ۔ میں آپ کے وقت اور محنت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ وہ ان اقساط میں ہماری مدد کرنے کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ خدا ان کے فضل سے ہم اگلے پروگرام اور باقی کتابوں کے مطالعے میں ضرور آپ سے ملیں گے۔ ہم مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی موجودگی اور دلچسپ سوالوں سے محظوظ ہوئے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔